बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात होगी तालिबान की कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान आज पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई और देखा गया कि दोनों फ्रीकैन ने कुछ मुतालबात भी हमारे नाजरीन के सामने पेश किए। और एक जो बड़ी अहम बात इसमें सामने आई कि कहा गया कि फाटा और शोरश ज़दा इलाकों तक जो भी बातचीत होगी या जो भी सूरत हाल वहां पे होगी उन इलाकों तक महदूद रहेगी। सवाल क्या यहाँ पे ये पैदा होता है कि फाटा के इलाके तालिबान के हवाले कर दिए जाएंगे जैसे कि वो शरीयत वो चाहते हैं या जो वो निज़ाम चाहते हैं वो वहां पे उनके हवाले कर दिए जाएंगे। इस तरह के क्या अमन के बदले फाटा तालिबान को दिया जा रहा है या कोई मजीद इसमें डेवलपमेंट भी हो रही है। और अभी जो इब्तदाई इतलात आ रही है उसके मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो इस कमेटी के रुकन हैं वो शायद अलहदा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीयत का जो मुतालबा है वो इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया और अपने इस मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये मुतालबा तालिबान का है या सिर्फ मौलाना अब्दुल अजीज साहब का, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। अमन के बदले फाटा तालिबान के हवाले, क्या कमेटियों में डील हो गई? टीटीपी ने पेशावर धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली, हुकूमत क्यों खामोश? तालिबान से एक मुज़ाकरात में भी क्या शहरियों की लाशें उठाना पड़ेंगी? एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब धमाके। सीज फायर क्या सिर्फ रियासत ने किया है? शरीयत के निफाज के मुतालबे पर कौम तकसीम क्यों? क्या डंडा बरदार शरीयत सबको कबूल होगी? तहरीके तालिबान पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए या फिर नहीं? इलेक्शन धांधली, 35 पंचर स्कैंडल किस किस का सर लेगा? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। फरीद पराचा साहब हमारे साथ लाहौर से ही मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाई जमात इस्लामी पाकिस्तान के। साहिबजादा हामिद रजा कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं। आप सब मेहमानों को वेलकम कहते हैं। और कमेटी का जो आज पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ और उसमें कुछ मुतालबात भी, एक मुतालबा कुछ ये शायद सामने आया है कि जिसमें कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर जो पाबंदी है, कलअदम तंजीम में उसका नाम शामिल है, उसको वहां से भी खारिज किया जाए। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो मुतालबे सामने आए, ये जो कमेटी को आज आपने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इरफान सदीकी साहब कह रहे थे कि हमें लग नहीं रहा था कि हम अलग अलग कमेटीज हैं, हम एक ही कमेटी हैं। एक तो चले तालिबान की कमेटी, हुकूमती कमेटी भी तालिबान ही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु या कनस्ताइन, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि सम थिंग्स मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो लेकिन ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि ये जो कमिटीज़ जो दोनों हैं, हुकूमती कमेटी तो खैर एक तरफ रखें, लेकिन जो दूसरी कमेटी है, जितने मेंबर्स हैं उनमें सब कम से कम एक बात पे तो मुत्तफिक हैं कि जो एक जो डायलॉग से पहले जो एक खदशा था, और मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी खदशा था, सारी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हर बंदे की सोच थी कि इस मसले को कैसे हल करें। कुछ लोगों की राय ये थी सॉरी कि इसको मुज़ाकरात से, कुछ लोगों की राय थी कि नहीं ऑपरेशन से। नियत दोनों की एक थी कि पाकिस्तान सेफ होना चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट का रेट होना चाहिए। लेकिन वो तो होना चाहिए, लेकिन हमने देखा उन्होंने कहा कि फाटा और शोरिश ज़्यादा इलाकों तक जो है महदूद रखा जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये थी कि वो खदशा इस लिहाज से दूर हो गया कि कम से कम कमेटी में जो मेंबर्स हैं ब्रॉडर फ्रेम में कॉन्स्टिट्यूशन पे मुत्तफिक हैं कि जो भी डायलॉग होगा, जो कि खान साहब, इमरान खान ने भी कहा था, मियाँ साहब ने भी, खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर बात होगी, तो कम से कम उस पर तो सख्त मुत्तफिक हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर बात होगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई डील हो गई है और फाटा दे दिया जाएगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें, बड़ी कुर्बानियों के बाद, ये तालिबान को आप बात समझा दें कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने ये लोग इसमें, लाखों लोग शहीद हुए, बहुत लोग इसमें जो है तो हिजरत की। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अभी क़यास आराइयां हैं, ये पीस टॉक जब आगे बढ़ेगा। लेकिन एक मुझे इसमें खदशा है कि एक जगह और भी मैंने ये बात की
مناسب یہ ہوگا کہ دونوں کمیٹیز کا ایک ان کا منتخب بندہ ہو, نمائندہ ہو, اسپوکس پرسن ہو, جو میڈیا میں جا کے اور ذرا تھوڑا وہ طریقے سے ایک بات کرے, لیٹر کوئی پیپر جا کے کہ بھئی آج یہ ہوا, کل ہر بندہ جا کے میڈیا پہ, ایوریبڈی نیا سٹارڈم مل گیا ہر بندے کو, ہر بندہ جا کے میڈیا کو, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سیریس ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ اس کو نہ تباہ میڈیا نہیں کرے گا. یہ ظاہری بات ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی موجود تھے, اسی لیے آج انہوں نے سوالات نہیں لیے صحافیوں کے. انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار ہیں, روزنامہ دی نیوز سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم انصار عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. انصار عباسی صاحب, یہ ایک تو جانب بات کی جاتی ہے, طالبان کی جانب سے مطالبہ سامنے آتا ہے کہ شریعت نافذ کی جائے, اور دوسری جانب آج ہم نے دیکھا کچھ ایسی ڈیل تو آپ کو نہیں لگ رہی, امن کے بدلے فاٹا جو ہے طالبان کے حوالے کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی, اور آج اگر آپ جو گورنمنٹ کی 5 پوائنٹس انہوں نے دیے اور جنہوں نے کہا کہ اس کو اگر غور سے پڑھیں, تو اس میں جو پوائنٹ سیکنڈ تھا کہ جی جو ایشوز وہ والے ڈسکس ہوں گے جو اس علاقے تک یا اس کانفلکٹ تک ریسٹرکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے تو ایک بات کلیئر کر دی کہ ہم شریعت کی امپلیمنٹیشن والی بات ڈسکس نہیں کریں گے. یہ بات تو بڑی, مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو انہوں نے یہ تو ان کو کہہ دیا کہ ہم یہ بات تو ڈسکس نہیں کریں گے. ہاں, جو کانفلکٹ ہے جو اس کے ریزولوشن کے لیے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا طالبان کس طرح رسپونڈ کریں گے. اور چونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی لمٹس نہیں ہے ہر قسم کی, اور پورا اختیار ہے گورنمنٹ کی کمیٹی کو. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ پہلے بات آلریڈی, چونکہ آپ بھی بات کر رہی تھی اور یہ سب کو پتا تھا کہ طالبان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے گورنمنٹ نے یہ ایک موو کیا ہے کہ جی ان کو کم از کم اس چیز سے باہر رکھا جائے کہ شریعت کی بات نہ کریں, آپ صرف ان ایشوز کے اوپر کہ کس طریقے سے. یہ انصار عباسی صاحب, یہ جو شریعت کی جو بات ہوئی ہے اس پہ ہم ابھی خبریں سن رہے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس مطالبے سے دستبردار تو شاید وہ ہونا چاہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے ایک قدم جو ہے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. تو پھر اب کیا ہوگا, کمیٹی سے وہ بھی نکل جاتے ہیں تو پھر طالبان کی جانب سے کچھ نئے لوگ آئیں گے سامنے, آپ کا نام بھی تو تھا اس میں. دیکھیں, میں آپ کو بینگ پاکستانی ایک المیہ ہمارا یہ ہے کہ طالبان شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, اور طالبان اس وقت ظاہر ہے وہ ایک عام اسٹرگل کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ لوگوں کو بھی مار رہے ہیں, اور مطلب ہے کہ ان کی اگر وہ شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر بندوق بھی ہے. دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, اور ہمارے آئین کے باوجود کہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ اس ملک میں شریعت کا نفاذ کریں, اس کا بڑا کلیئر کٹ مینڈیٹ ہے, اس کے باوجود حکومت اس کام کے لیے تیار نہیں. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں, عام لوگ جو ہیں وہ کیا کریں. لیکن انصار عباسی صاحب, آپ بات تو اہم کریں, لیکن یہ ایک جانب آپ بھی دیکھیے کہ جب اس کانسٹیٹیوشن پہ 1973 کے آئین پہ دستخط ہوئے تھے, مولانا سمیع الحق صاحب کے والد تھے, مفتی محمود صاحب تھے, اور یہ خود اسمبلیوں کا حصہ رہے ہیں, ابھی بھی حصہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, سمیع الحق صاحب. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, کیا ان کو مطالبات اس وقت یاد نہیں آئے؟ ابھی پرزور مطالبات طالبان کے کہنے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک میں شریعت نافذ کریں. دیکھیں, شریعت کا مطالبہ تو میرا خیال کرنا کسی بھی پاکستان یا کسی بھی مسلمان, پاکستانی یا مسلمان کا رائٹ ہے. وہ بے شک طالبان کریں یا کوئی اور کرے. مجھے طالبان سے یہ اعتراض ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کو آرمز نہیں اٹھانے چاہیے, آپ کو اپنے لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے, آپ کو سوسائڈ بومبنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ ڈیمانڈ آپ کو مختلف, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ برڈن گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے نا. اگر ہماری یہاں پہ آئین کے مطابق گورنمنٹ ہوتی, آئین کے مطابق اسلامک پرنسپلز کو فالو کیا جاتا, تو 9/11 کے بعد یہ پالیسیز ہوتی ہی نا جو مشرف صاحب نے پالیسیز بنائی. وہ تو پالیسیز ہی ہمارے قرآن کے خلاف تھیں, جن پالیسیز کی وجہ سے طالبان پیدا ہوئے اور دہشت گردی ہو گئی اس ملک میں سارے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ایشوز میں آپ کو بتاؤں, طالبان ہر حال میں یہ بات کریں گے شریعت کی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گورنمنٹ کو آؤٹ رائٹلی اس ایشو کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم حکومت سے کیا غلطیاں ہوئی پچھلے 66 ایئرز. آپ نے اس ملک کو اسلام کے نام کے اوپر بنایا, اس ملک کو اسلام کا آئین دیا, لیکن اس ملک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
یہ بڑی عجیب سی بات ہے. چلیں یہ انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں, اسی پہ ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. فواد چودھری صاحب, آپ نے گفتگو سنی اور کہا جاتا ہے جیسے طالبان کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا کہ شریعت کریں. ان کی شریعت ہم نے دیکھ لی, کبھی ڈنڈا بردار شریعت کی صورت میں ہے, کبھی پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا گیا, کبھی مساجد امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا اپنے مطالبات منوانے کے لیے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی ملک میں اس وقت جو بھی کام ہو رہے ہیں آئین و قانون کے مطابق نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے بڑی کثر نفسی سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ ہم عوام کیا کریں, آپ عوام تھوڑی ہیں, آپ تو طالبان کے آئیڈیالوگ ہیں, آپ تو طالبان کے انداتا ہیں, تو اپنے آپ کو اتنا تو آپ نیوٹرلائز نہ سمجھیں. آج بھی آپ نے جو کالم لکھا ہے انصار عباسی صاحب نے, اس کو ہی پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی طالبان کی, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں فواد چودھری صاحب. انصار عباسی صاحب ہوں, منور حسن صاحب ہوں, نہیں انصار عباسی صاحب ہوں, منور حسن صاحب ہوں, یہ تو بنیادی طور کے اوپر افغانستان کو شریعت کا ایک قلعہ سمجھتے ہیں جو طالبان نے بنایا تھا. اب پہلی جو کمیٹی ہے, جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا آگے بیان پڑھ کے سنایا کہ ایسا لگا کہ دو کمیٹیاں نہیں, ایک ہی کمیٹی ہے, ہم سب ایک کمیٹی, کیونکہ اس کمیٹی کی آپ کمپوزیشن دیکھیں اراکین کی, کہ یہ تو ہیں ہی سارے طالبان کے ہمدرد. ان کے یہ تو حکیم اللہ محسود مرے, ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں ان کا خاندان کا کوئی فرد مر گیا ہو. یہ تو سارے طالبان ہیں, ان پہ تو الزام ہے پاکستان کی ریاست کا ہونے کا. دوسری جو بات بنیادی طور کے اوپر دیکھیں, جو جھگڑا کیا, اب اس میں آپ کو بڑی معذرت سے پھر آپ کہیں گے کہ یہ بات کریں, اب یہ 6 لوگوں کی کمیٹی ہے. پاکستان کی 2/3 اکثریت بریلوی مسلمانوں کے اوپر ہے, ان کا ایک نمائندہ اس کمیٹی میں نہیں ہے. 18-20% یہاں پہ شیعہ ہیں جو روز مر رہے ہیں, ان کا ایک نمائندہ اس کمیٹی میں نہیں ہے. یہ نیشنل کمیٹی کیسے ہو گئی جس میں ایک سیکٹ کے لوگوں کو اٹھا کے کر دیا گیا ہے؟ اور پھر یہ جو آپ نے شروع میں اپنے بات کی تھی انٹرو میں, 100% یہ کمیٹی یہی کرے گی کہ یہ علاقہ دے دے گی فاٹا کا, کہ یہ لے لو, اپنی پاپولیشن اور ٹیریٹری کو ہم حوالے کر دیں گے بھیڑیوں کے, کہ وہاں پر یہ سلوک کرو, وہاں پہ خود کو تگڑا کرو, پھر آنا پھر ہم پہ حملہ کر لیں. سواد طرز کی ڈیل ہوگی, پہلے وہاں پہ معاہدہ ہوگا, نظام عدل آئے گا, پھر وہاں دیکھیں گے معاملات خراب ہوں گے. سب سے بڑا جو خطرہ ہے, سب سے بڑا جو خطرہ ہے آسما, وہ ہے ہی یہ خطرہ جو آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے. خطرہ یہ ہے, یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا, اور یہ بعد میں ہمیں جہاں پر جو ہے وہ پھر ہم اپنے ہاتھ ملیں گے. دوسری جو امپورٹنٹ اس میں بات ہے, آگے کہہ رہے تھے مولوی کہہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق, بھئی یہ تو مذاکراتی آئین کے خلاف ہیں. جو اس طرح تو پھر آپ تمام جیلوں والوں سے جیلوں کے دروازے کھولیں, ان سے کہیں آپ مذاکرات کر لیتے ہیں, آئندہ آپ جرم نہ کرنا, مہربانی کر کے آپ باہر نکل جائیں. MKM والے یا کراچی والے جو ہیں وہ کہیں کہ جی یہاں کیوں آپریشن ہو رہا ہے اگر وہاں آپریشن نہیں ہو رہا. یہ تمام کمپوزیشن, تمام اس کی حیت, تمام جو اس کی جو اپنا کمیٹیز بنائی گئی ہیں, ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بننے کا بعد میں موقع مل جائے, جو کہ علیحدہ بات ہے. ورنہ یہ طالبان کو کنسیشن دینے کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو آخری پوائنٹ, نہ اس شریعت کو ہم مانتے ہیں, تو پھر کیا کریں گے, نہ تکفیری شریعت کو ہم مانتے ہیں, نہ انصار عباسی صاحب کی شریعت کو ہم مانتے ہیں, نہ منور حسن کی شریعت کو ہم مانتے ہیں. ہم شرع مانتے ہیں بابا فرید شکر گنج کی, ہم شرع مانتے ہیں داتا گنج بخش کی, ہم شرع مانتے ہیں جو پارلیمنٹ اپروو کرے گی. یہ irrelevant لوگ ہیں. فرید پراچہ صاحب, آپ کی جماعت, ٹھیک ہے, ہم یہ پوائنٹ آگے رکھ دیتے ہیں, اپنے اگلے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. فرید پراچہ صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کی جماعت کی نمائندگی بھی ہے اس وقت اسمبلی میں. ابھی جو ہم چودھری شجاع صاحب کے بیان میں پڑھی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین اپنے اپنے مقاصد اس مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور باقی قوم کو اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا واقعی کمیٹی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, ایک بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اپنا پورا حق استعمال کر چکے ہیں. اب میری گفتگو کے درمیان وہ بالکل نہ بولیں, اس کے بعد انہیں جو خیالات آتے ہیں جس کا وہ عام طور پر اظہار کرتے رہتے ہیں وہ بے شک کریں. جی, اب یہ بات ہے کہ جی ان کی گھبراہٹ تو سمجھ آ رہی ہے, اور یہ اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو مذاکرات کے لیے خود بھی کر چکی ہے, یعنی ان کے اپنی اے پی سی بھی کی تھی, پھر قراردادوں میں بھی شامل ہے, پھر موجودہ اے پی سی میں بھی شامل ہے. یعنی اس سب کے باوجود منافقت یہ ہے کہ آپ ایک طرف اس میں شامل ہیں, جب مذاکرات ہونے لگتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, اور یہ فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے. اب کوئی شریعت جو ہے اس کی کوئی تشریح نہیں ہے, نہ منور حسن کی شریعت ہے, نہ بابا فرید شکر گنج کی ہے. شریعت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے,
اور جس کے مطابق انہوں نے خود ایک اسلامی وہ کہہ رہے ہیں تکفیری شریعت کی بات. فرید پراچا صاحب یہ بڑی معذرت کے ساتھ سر ہمارے یہاں اہل تشیع بھی ہیں, دیوبند بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, سر ہم سب کو کیسے ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے سر. آسما میری بات سن لیں. میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کوئی تعلق کسی تکفیری فرقے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے, یہاں شریعت کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 31 جو ہے وہ پابند کرتا ہے ریاست کو کہ وہ ایک اسلامی ماحول جو ہے وہ بنائے. اب جہاں تک تعلق ہے فاٹا وغیرہ میں, ان کا ایک الگ بھی مسئلہ ہے کہ وہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس کے عادی نہیں تھے. وہاں جو جرگے کا سسٹم تھا یا قاضی کورٹس تھی. اب جب 15 سال مقدمات چلتے ہیں اور پھر وہاں پر مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے, انصاف نہیں ہوتا, تو وہاں پر جب لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مفہوم جو ہے وہ ان کا وہ عدالتی نظام ہے کہ جس عدالتی نظام یہ ایک جدوجہد عدالتی نظام کی ہوگی. فرید پراچا صاحب آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں شریعت نافذ کرو اور ساتھ میں لوگوں کے گلے بھی کاٹے جائیں. چلیں عدالتی نظام تو سمجھ آ گئی کہ وہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اگر عدالتی نظام قائم نہیں کر رہا تو ہم غاروں میں نکل جائیں. عدالتی نظام کو بہتر کریں. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. فواد صاحب ذرا صبر بھی کرے اور صبر کے ساتھ بات سننا بھی جو ہے وہ اس کی بھی عادت ڈالے. اچھا ابھی آپ کی بڑی تقریر سنی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کوئی بھی یہ گلے کاٹنا, بے گناہوں کو مارنا کسی طرح سے بھی نہ شریعت کا حصہ ہے, نہ اسلام کا حصہ ہے, نہ انسانیت کا حصہ ہے. اب اس کی کوئی وہ پتھا خور مارے, وہ کوئی ڈراؤن حملہ مارے, وہ کوئی خود کو مارے, ہم سب کے خلاف ہے. آپ کے کچھ پسندیدہ قاتل ہیں, آپ ان پسندیدہ قاتلوں کے لیے آپ کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ ان کے لیے کھلی معافیاں, کھلی چھٹیاں, وہ چاہے قتل کرے, وہ چاہے لوگوں کے گلے کاٹے, وہ چاہے ذبح کرے, وہ چاہے بجلی کے کرنٹ لگائے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور وہ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے. چلیں ابھی اس بات پہ ہم آ گئے کہ یہ جو مذاکرات ہے ہر ایک کے مذمت کریں. جی عباسی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب؟ پہلے تو دیکھیں میرا ہے فواد صاحب کو کائنڈلی یہ ضرور کہیں کہ اتنا پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ڈیبیٹ کو, ڈسکشن کو آپ آرگومنٹس اپنے دیں. اب ایمی ذاتی اس قسم کی عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ جو برا لگتا ہے, لیکن نہیں آؤ دیکھیں گے جو انہوں نے بات کی نا کہ شریعت کس کی, اور انہوں نے بات کی کہ جی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کی, اور آپ نے بھی اہل تشیع کی بھی بات کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل جو تکلیف ہے نا ایک خاص طبقے کو پاکستان میں, اب کوئی بھی آپ اسکول آف تھاٹ لے رہے ہیں, شراب کی اجازت نہیں مل سکتی ایک اسلامی ملک میں, ہمارے آئین کے تحت نہیں مل سکتی. وہ شراب پینا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں سود کی اجازت نہیں مل سکتی, وہ سود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو فحاشی و عریانیت ہے اس کا اسلام کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو لے لیں سب یکساں ہے اس میں. سب کہتے ہیں یہ شیطانیت, اس کا تعلق شیطانیت سے ہے. یہ لوگ جو ہیں یار اب چپ ہو جانا یار. انصار عباسی صاحب آپ نے کون سے یار اپنی باری میں بات کرو یار. فواد اپنی باری میں بات کرو یار. دیکھیں ایسے نہ کرے یار, دیکھیں اپنی باری میں بات کریں. اچھا فحاشی و عریانیت, یہ لوگ کوئی بھی فرقہ لے لیں آپ, کوئی بھی فرقہ فحاشی, عریانیت اور زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ جو سیکولر اسکول آف تھاٹ ہے خاص, وہ یہ آزادی چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو مرضی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مادر پدر آزادی, ہر طرح کی مادر پدر آزادی جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام ہو. لیکن پھر دیکھیں مرد کے بارے میں حیا کی بات کی گئی, عورت کے بارے میں حیا کی بات کی گئی, دونوں کی ایک کم از کم سطح رکھی گئی. بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کوٹ دیا کہ یہ کالم ہے پورا انصار عباسی صاحب کا, ہم نے پڑھا ہوا ہے, مجھے جواب دینے میں نے کالم پڑھا ہے, بالکل کالم پڑھا ہے. وہ آپ تھوڑا سا تنقید کرنا چاہ رہے ہوں گے. وہ کالم کیوں آپ کو اتنا برا لگ گیا یار, کیوں برا لگ گیا؟ جواب ضرور لیں گے سر. وہ انصار بھائی اس لیے کہ آپ کا کالم بالکل غلط ہے, پاکستان کی سوسائٹی کے خلاف ہے. آپ عورتوں کے بنیادی مسئلہ ہی آپ کا عورتوں کی آزادی, آپ کی تمام میں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کون سی ٹی وی دیکھتے ہیں. ہمارے طرف تو جو سارے ٹی وی ہیں کوئی فحاشی عریانی نہیں ہوتی. جی 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 مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو عورتوں کی جینز پہننے سے اگر پرابلم ہے. کافی بات کر لی نا آپ نے فواد صاحب, ایک آخری پوائنٹ سن لیتے ہیں. جی 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 آخری پوائنٹ سن لیں.
دیکھیں آسما، یہ میری بات نہیں مانیں گے، شریعت کی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی، پیو کا سروے ان کو سمجھ آ جائے گا. جو امریکہ کا پیو کا سروے ریسنٹ سروے تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 96% جو پاکستانی ہیں، 96% پاکستانی کہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو برقعے سے لے کے دوپٹے تک ان کا سر وہ کورڈ ہونی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے کہ جی جو جیسا مرضی لباس پہن لے، اس کی پاکستان میں پرسنٹیج بہت کم ہے. تو یار آپ اپنے فلسفی کو ہمارے میں فواد صاحب سے ضرور جواب لوں گی، فواد صاحب سے ضرور جواب لوں گی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ اتنی لمبی تقریر کے بعد جواب میں ضرور جواب لوں گی. فواد صاحب بالکل، علی محمد خان صاحب بھی بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں ساری گفتگو کو. بالکل آپ سے میں جاننا چاہوں گی سر، یہ جو طالبان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب آپ لوگوں نے کہا کہ جمعے کو یوم احتجاج منائیں گے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، ان مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شریعت کا جو ان کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، ساری اوورال سچویشن کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بی بی صاحب سے پہلے تو تقریباً 35 منٹ پروگرام کے گزر چکے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ 5 منٹ مجھے بھی دیں گی، کیونکہ میں نے بڑے بریک بھی ڈیو ہے کافی دیر سے. جی بالکل بالکل فرمائیے گا. انٹرفیئر نہیں کیا، اور اب 5 سے 7 منٹ میری بات کو بھی ذرا سنا جائے گا. سب سے پہلے تو میں آج سیدنا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مزار شریف کو جو ایک حصے کو شہید کیا گیا اس کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اور یہی وہ تکفیری سوچ ہے، خارجی سوچ ہے جسے شاید پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سب سے اہم سوال جو بار بار یہ شریعت کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ شریعت نافذ کرو، شریعت نافذ کرو، ایک بات میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بڑی وضاحت کے ساتھ کر دوں کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، دس از اکارڈنگ ٹو دا شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر پاکستان کی تمام ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت سگنیچرز بھی کیے، and this was a unanimous constitution. اب اگر شریعت سے متصادم کوئی چیز آئین میں موجود ہے یا کوئی ایسی چیز جو شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی، تو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کار بھی آئین کے اندر دیا گیا ہے، اور واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت سے متصادم کوئی شریعت نہیں بن سکتی. اور نمبر 2 ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس میں نے اپنی سفارشات نیشنل اسمبلی کو پیش کر کے وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اب ہم بجائے یہ کہ ہم معاملے کو پہنچیں کہ خرابی کس جگہ پر ہے، ہم اس خرابی کو دور کرنے کی بجائے ہم ایک نئی شریعت نافذ کرتے ہوئے ہم ایک ڈنڈے کے زور پہ میدان میں سامنے آ جائیں. اور دیکھیں، جب پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے، میرے وہ بھائی یا ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، پاکستان میں سپیڈی جسٹس نہیں ہے، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کن گراؤنڈز پہ کہتے ہیں؟ ہم ان گراؤنڈز پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے رولرز نے، وہ ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں یا وہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، انہوں نے اپنے ایرا کے اندر جسٹس کو لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچایا، اس آئین پر امپلیمنٹ نہیں کیا، اسی لیے آج یہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت پر عمل نہیں کیا گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان طالبان کی پریویس پریکٹس، یا وہ لوگ جن سے آج مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ان کی پریویس پریکٹس تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو داڑیاں بھی اپنی مرضی کے مطابق رکھوائیں، انہوں نے لوگوں کو برقعے بھی اپنی مرضی کے مطابق پہنوائے، انہوں نے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے سر قلم کر کے ان کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا، انہوں نے ہندو مت بدھ مت کے جو مذاہب کی عبادت گاہیں تھیں جو ان کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا وہ اسلام لانا چاہ رہے ہیں. برما میں مسلمانوں کے آسما بھی، اب دیکھیں میں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، میرا خیال ہے مجھے صرف 2 منٹ آپ اور دیں. وہاں پہ جو برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے صرف اس لیے، جی فرمائیے، صرف اس لیے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں کیا گیا. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایم ایم اے میں شامل جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو اس وقت حکومت میں شامل تھیں، انہوں نے شریعت نافذ کیوں نہیں کی؟ ان کے پاس تو 2 صوبوں کی حکومت تھی، اس وقت وہ شریعت نہیں نافذ کر سکتے تھے. آج وہ تمام کی تمام پارٹیز شریعت کی بات کر رہی ہیں جو اس وقت اس آئین کی امبریلا کے انڈر جگہ پر بیٹھی تھیں. بیسک سوال یہی ہے جو شریعت کا مطالبہ سامنے آیا، اور گفتگو کو مزید ہم آگے بھی بڑھائیں گے. فواد چودھری صاحب بڑی بے صبری سے کچھ باتوں کا جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں، علی محمد خان بھی خاموش ہے، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. طالبان کے جو مذاکرات ہیں، کیا حکومت کے لیے پاسبل ہوگا، ایسا ممکن ہوگا کہ ان پر عمل درآمد کرایا جا سکے؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.
جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں جو طالبان کی جانب سے مذاکرات کیے بھی جا رہے ہیں، حکومتی مذاکراتی کمیٹی بھی اس میں شامل ہے، اور لیکن کچھ بم دھماکوں کا سلسلہ بھی اس وقت ملک میں جاری ہے، اور طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. جو پشاور میں 2 دن پہلے قصہ خانی بازار میں دھماکہ ہوا، اس کی ذمہ داری قبول کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیز فائر صرف ریاست نے ہی کرنا ہے یا دوسری جانب سے بھی سیز فائر ہوگا؟ اور دوسرا مطالبہ جو شریعت کے نفاذ کا ہے، علی محمد خان صاحب، ڈیوائیڈڈ آپ کو لگ رہی اوپینین اس وقت جو سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو شریعت کی بات چلی ہے، دیکھیں بیسیکلی جو آپ کے ملک میں انسرجنسی سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ کے خلاف جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ آپ امریکہ کی جنگ میں امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی کا بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کی جنگ سے نکلیں، پاکستانی گورنمنٹ یقین دلائیں ان کو کہ بھئی اب ہم اور امریکہ کے لیے یوز نہیں ہو رہے. ایک بات یہ بنیادی جو لاجک تھی وہ تو شروع تو اس وجہ سے ہوئی تھی. اب شریعت کی بات ہے، دیکھیں فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ ان کے لاجک کو بھی سمجھیں، اور جو انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک وکیل ہوں، ٹھیک ہے جی، اور سول انجینئر بھی ہوں. میں اگر انجینئرنگ کے بیسک لاز کو نہیں مانتا، یا میں اگر بیسک وکیل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور تعزیرات پاکستان کو نہیں مانتا تو میں وکالت پریکٹس ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ پوائنٹ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ یہ سیکولر عدالتیں ختم ہونی چاہیے. یہ جو اس وقت مجھے دینے 2-3 میں سم اپ کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ایک چیز پہ ہم سب کو متفق ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے. ٹھیک، اب اس کو اچیو کیسے کریں، اس کے نزدیک کیسے جائیں، ہم وہ ٹارگٹ کیسے اچیو کریں کہ پاکستان میں ایسے لاز ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قرآن کے مطابق ہوں. اس کے لیے میرے خیال میں مناسب طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ابھی جو جس پارلیمنٹ سے میں آیا ہوں جو لا آپ کا اینٹی پاکستان اینٹی اسلام ہے اس پہ آپ ڈسکشن کریں. اس پہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں پہ پٹ کرنا چاہوں گا، اس پہ میں کمنٹ بھی لینا چاہوں گا فواد صاحب کا بھی اور اپنا دوسرے جو گیسٹ ہیں. 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سندھ بار ایسوسیشن کو تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ those Islamic laws which were practical 1300 years، اس وقت 1300 سال کی بات ہوتی تھی، 1300 years ago they are as practical today as they were at that time. تو آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتا دی کہ اسلامک لاز جو اس وقت پریکٹیکل تھے آج بھی پریکٹیکل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں اسلام کے اصولوں کے مطابق لاز بنائیں. تو جو بھی آپ کا لا اینٹی اسلامک ہے، میں اس بات پہ انصار عباسی صاحب کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی میں سپورٹ کرتا ہوں کہ حکومت کو آؤٹ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں آئیں شریعت پہ بات کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی لاز اینٹی اسلامک ہیں تو آئیں اس پہ بات کریں، اس کو آؤٹ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب جی فرمائیے گا. دیکھیں تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، انصار عباسی صاحب ہوں، یہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کو تھیوکریسی بنانے کے حمایتی ہیں. قائد اعظم ظاہر ہے 11 اگست 1947 میں واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو اکثریت جو ہے وہ لبرل مسلمانوں کی ہے، وہ تو ظاہر ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اب کریں. دوسری بات جو ان کا مسئلہ ہے انصار عباسی صاحب کا، طالبان کا، اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں افغانستان اور سعودی عرب کی حکومتوں کو، جہاں اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اور بکریوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ہماری سوسائٹی وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جینز نہیں پہننی چاہیے، تو بوزنیا ہرزیگووینا میں جو مسلمان ہے جہاں کا لباس ہی جینز اور شرٹ ہے، وہ ان مسلمانوں سے ہم نکال دیں ان کو. اگر یونیورسل ریلیجن ہے تو یونیورسل ریلیجنز میں بھی کبھی لباس کی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہنتا. یہ تو معاشرے کا اپنا مسئلہ. لیکن وہ جو ان کا پوائنٹ تھا کہ پاکستان کے لبرلز یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب آ جائے، ان کا جو پوائنٹ تھا کہ یہاں کے لبرلز یہ چاہتے ہیں. دیکھیں آسما بات یہ ہے، یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہریانہ میں جو ایکسٹریمسٹ جب بی جے پی جیتی، سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے شراب بین کر دی. انہوں نے کہا لڑکیاں جینز میں باہر نہیں نکلیں گی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے، اس کا تعلق ہے سوسائٹی سے. سوسائٹی کا اپنا ٹالرنس لیول ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی کے لڑکے جاتے ہیں، جا کے بورڈز کے اوپر جو ہے وہ لڑکیوں کی تصویروں کے اوپر کالا رنگ پھینک دیتے ہیں، ان کو اس سے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ
جو ہے وہ کئی اور چیزوں میں کھمبا کھڑا کریں گے, آپ ان کے کہیں گے جی جذبات مجروح ہو گئے, نہیں ہو جانا چاہیے. اس طرح کی پاگل پن کی باتوں کے اوپر تو قانون نہیں بنائے جا سکتے نا, نہ ہی سپورٹ کیا جا سکتا ہے. سود کی بات کرتے ہیں بار بار انصار عباسی صاحب. پاکستان کا حکومت کا یہ موقف ہے شریعت کورٹ میں کہ موجودہ جو نظام ہے وہ بینک کے پروفٹس کا نظام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ غلط ہے اور اس کو علیحدہ ہونا چاہیے, اپنا نظام پیش کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. نظام ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں, نہ ان کے پاس کوئی سیاسی نظام ہے, نہ ان کے پاس کوئی معاشی نظام ہے. ٹھیک, کوئی آپ کو نظام تو پیرالل نظر نہیں آ رہا ہے. پاکستان میں سود کہیں نہیں ہے, پاکستان میں بینک سے نہیں ہے ہی نہیں ہے. آسما بھی ایک منٹ ذرا, کچھ 4-5 لوگ ہیں نا ٹی ٹی پی کے, تو اس حساب سے تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا. بات یہ ہے کہ جو آپ کی دو رویے نہیں, دو رویے ہیں. ایک رویہ ہے کہ آپ کا معاشرتی رویہ ہے, ایک قانونی. اب قانون میں بالکل واضح ہے, آرٹیکل 5 ریڈ ود آرٹیکل 203. اب محمد علی کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ بحث کر لے اینٹی اسلام لاز. مجھے بتا دیں کون سا اینٹی اسلام لا ہے پاکستان میں؟ تمام قوانین اس وقت عین اسلام کے مطابق ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. یہ جو شراب کی بار بار بات کرے, شراب بین ہے پاکستان میں. امپلیمنٹیشن, جیسے فرید پراچا صاحب نے بات کی کہ چونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو طالبان کا نظام نافذ کر دو. بھائی امپلیمنٹیشن کے نظام کو بہتر کرو, عدالتی نظام کو بہتر کرو, جہالت کی طرف واپس نہ چلے جاؤ. عجیب و غریب گفتگویں کرتے ہیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے مختلف پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے تو آئیں گے نا. فرید پراچا صاحب آپ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں. ایک تو جو طالبان کے مطالبات ہیں اور ایک طرف ہماری پارلیمنٹ ہے, ایک طرف ہمارا آئین و قانون ہے. آپ ظاہری بات ہے آپ کی جماعت شروع سے حصہ ہے اس سسٹم کا, ووٹ کے ذریعے بھی آپ آتے ہیں, الیکشن کے ذریعے بھی آپ آتے ہیں. اس سسٹم کو تو آپ مانتے ہیں. طالبان تو آئین و قانون وہ اس کی تو بات ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں. یہ بھی یہ آئین و قانون تو کہیں ہے ہی نہیں پاکستان کا. جی فرمائیے. ٹھیک ہے آسما, آج ہی بات ہوئی ہے اور اس میں دونوں کمیٹیوں نے اتفاق کیا کہ جو بات چیت بھی ہوگی وہ آئین پاکستان کے دائرے میں ہوگی. چنانچہ یہ بحث ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اگلی چیزیں ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب کے پرابلم ہے, وہ پرابلم بھی بہرحال سمجھے جا سکتے ہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ جی یہاں مذہب جو ہے وہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف کہتے ہیں یہ شراب وغیرہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. گویا یعنی سوسائٹی اگر شراب پینا چاہے تو مذہب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, اگر وہ جو ہے وہ بے لباسی کرنا چاہے تو مذہب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کا نام یہ کہتا ہے لبرل مسلمان. یعنی لبرل مسلمان ان کے ذہن کے اندر جو اس کا تصور ہے کہ نہ کسی اخلاقیات کی پابندی, نہ کسی مذہب کی پابندی, نہ کسی انسانیت کی پابندی, بس آپ جو چاہیں جو حیوانی رویہ. اب آپ میری بات سنیں, ہر فیملی ہوا نہیں کرتے فرید پراچا صاحب, مسئلہ یہ ہے. اب آپ بات سن لیں, ہر فیملی کے کچھ جو ہے وہ حدود و قیود ہے جو ہمارے رب نے اور رسول نے قائم کر دی ہیں. آپ اگر ان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہم اگر مسلمان ہیں تو اتنی بے صبری نہ کریں, اتنی بے صبری نہ کریں. اسلامی کے مدرسوں میں سارے اخلاقی حدود اور قیود جو ہیں وہ برقرار رکھے جا رہے ہیں. دلیل کا جواب دلیل سے دے, دلیل کا جواب دلیل سے دے اور بے صبری نہ کرے. میرے بعد آپ بات کر لیں. آپ کی بات کے درمیان میں نے مداخلت نہیں کی. یعنی یہ کہ جو رب اور رسول نے حدود مقرر کر دی ہیں اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اگر نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے موجود ہے, وہ نکل جائے. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو رب اور رسول کی بات ماننی پڑے گی. وہ تو مانتے ہیں, ہم سب سر مانتے ہیں. یہ تو بات ہوگی. چلیں اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مطالبہ جو سامنے آیا کمیٹی کے سامنے سر رکھا گیا کہ تحریک طالبان پر پابندی جو ہے رکھی گئی ہے, اس کو ہٹا دیا جائے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پابندی ہٹا دی جائے, کالعدم تنظیم سے اس کو فارغ کر دیا جائے. یونائیٹڈ نیشنز کی پابندی ہے یار, ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ جی پراچا صاحب. آسمان مجھ سے سوال, جی آپ سے سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا ایک مطالبہ ہے. جب یہ بات ڈائیلاگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے بات ہوتی ہے. جب بات ہوتی ہے تو آرگومنٹ ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہیں کوئی یہ بات ہو کہ یا یہ ہو یا پھر بات نہ آگے چلے. اس لیے یہ گفتگو ہے, یہ گفتگو کے اندر چیزیں آئیں گی, ان کے جوابات بھی ہوں گے, ان کا حل بھی ہوگا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ تحریک طالبان پر پابندی لگنے ختم ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک طرف تو بم دھماکے بھی جاری ہیں اور دوسری جانب مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے.
جی بالکل، میں سب سے پہلے تو ایک بات واضح کر دوں، ہم بڑا آج کمیٹی کے مشہور ہیں، انہوں نے ایک بات تو بالکل واضح کر دیا آج یہ کہہ کے کہ طالبان کی اور حکومتی کمیٹی کی ڈسکشن کے بعد ایسے محسوس ہوا کہ ہم سب ایک ہیں، تو یقینی طور پر چونکہ وہ ایک ہی سوچ کو پیش کرتے ہیں اور اس کے فالوور ہیں تو وہ یقیناً ایک ہیں، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کے اکثریتی طبقے کو اہل سنت کو وہ ان کی طرف سے ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بین ختم کر دیا جائے، میں اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ پاکستان میں تمام ایسے لوگوں پر جو پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، جو وطن کی بات کرتے ہیں، جو رواداری کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ان پر بین لگنا چاہیے، اور وہ تمام بینڈ آؤٹ لیٹس، وہ لشکر جنگوی ہو، وہ تحریک طالبان ہو، ان کو مکمل طور پر یہ آزادی ہونی چاہیے کہ آپ 60 ہزار لاشیں گرائیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے مطالبے پر بین سے باہر نکال دیا جائے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بلکہ میرا تو میں ایک بڑھ کے مطالبہ کروں گا، یہ چند عرصے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر اتار کے وہاں پر حکیم اللہ مسعود اور بیت اللہ مسعود کی تصویر لگائی جائے، اور اس کے بعد ان کی مرضی کی شریعت نافذ کی جائے، اور سب سے اہم ترین یہ بات کہ جو آدمی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہے۔ اور میں ایک اور بات اس میں اضافہ کر دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا کہ 96% عورتیں جو ہیں وہ پاکستان میں برقعے میں یا وہ رہنا چاہتی ہیں، یہ سروے کیا گیا، اس میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، یہ بھی ان کی اپنی مرضی، عورت کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کریں، چاہیں تو اس کو برقع پہنا دیں، چاہیں تو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر اسے بازاروں میں نکال دیں کہ تم جا کر لوگوں کی دکانیں توڑو، تم ان کی پراپرٹیاں توڑو۔ تو وہ کہاں پر شریعت میں موجود ہے جس وقت اسلام آباد میں برقع پوش عورتوں نے سرے بازار لوگوں کی پراپرٹیز توڑی، بہنوں اور بھائیوں کو موٹر سائیکلوں پر بیٹھے اس امتیاز کے بغیر ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، تو دراصل یہ اسی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے جو افغانستان میں پریکٹس ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس سوچ کو ایڈریس کرتی ہے، یعنی آخری سوال میرا ہوگا، میں یہ جاننا چاہوں فواد چودھری صاحب ویری کوئکلی ذرا مجھے یہ بتا دیں، مولانا عبدالعزیز صاحب، ریاست پاکستان اس کمیٹی میں شامل ہیں، فورتھ شیڈول میں ان کا نام ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی فورتھ شیڈول میں جو بھی سسپیکٹ ٹیررسٹ ہے اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کے کہاں وہ جا رہا ہے علاقے کے، ظاہری بات ہے پولیس سے آپ کو اتھارٹی لینی پڑتی ہے، کسی دوسرے شہر میں بھی جانا ہو، وہ طالبان کی کمیٹی میں شامل ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں وہ تو خیر ہمارے ملک میں کہہ لیں کہ مذاق ہے، جو لوگ یہاں پر تمام جو ہے وہ آتے ہیں، فورتھ شیڈول کے تمام افراد تو رانا ثناءاللہ صاحب اور چودھری نثار صاحب کی گاڑیوں میں پائے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کو فریلی موو کروانا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مزید قتل عام۔ جی فواد چودھری صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، تو مجھے اچھا لگا ہے کہ سپورٹ میں بھی کوئی موجود ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا چلیں آپ اس میں کچھ رسپونڈ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن کمیٹی نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا، علی محمد خان صاحب آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آرمی چیف سے ملاقات کرائی جائے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کرائی جائے، کوئی ظاہری بات ہے کوئی خصوصی پیغامات دینا چاہتے ہوں گے وہ، تو اس میں کیا مذاق ہے؟ آپ نے دیکھیں پروٹوکول وغیرہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے اسٹراسبرگ میں یا تاشکند میں یا نیو یارک میں دو اسٹیٹس کے درمیان ڈپلومیٹس کی بات چیت تو نہیں ہو رہی نا، جو کہ پراپر سوٹڈ بوٹڈ آتے ہیں ایک پروگرام کے تحت، آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں which are unprecedented۔ آپ نے ان کو سٹیک ہولڈر مان لیا نا، مان لیا سٹیک ہولڈر، تو دین آپ ان کے ساتھ صحیح بات ہے، ریاست مذاکرات یہ ہے کہ آپ کو اس اگر آپ مذاکرات کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ فیسیلیٹیٹ کریں، یا تو پھر کرنا نہیں چاہیے آپ کو مذاکرات۔ لیکن ایک بات میں کر دوں، دیکھیں شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اگر کوئی کہتا ہے فواد صاحب میرے بھائی ہیں بہت محترم، لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ یار اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، قرآن میں جبر نہیں ہے، اس کو بھی پڑھ لیا، شراب کو حرام قرار دیا، حرام ہے بالکل، یہ حرام ہے، زندگی نہیں گزار سکتے، صحیح بھائی حرام ہے نا، یا کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں ایک گناہ کو کرتے ہوئے اس پہ نادم ہونا دوسری بات ہے، لیکن گناہ کو کرتے ہوئے اس کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یہ گناہ کبیر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسی مسلمان کو پاکستان میں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق رہا جائے، بالکل اعتراض نہیں ہے، لیکن لوگوں کو طالبان کی پریکٹس پہ، اس کو نافذ کیسے کیا جائے، اس کو نافذ کیسے کیا جائے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے۔ حامد رضا صاحب کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے آئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کچھ کریں پارلیمنٹ کو بیچ میں بائی پاس مت کریں۔ بالکل، پارلیمنٹ اگر آگے تو آئین و قانون ہی سامنے آ جائے گا، آئین و قانون کے اندر رہ کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔
فرید پراچا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور آئین و قانون کی جب تک بالادستی رہے گی پاکستان میں تبھی معاشرہ، ظاہری بات ہے جب معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، قائم و دائم رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.